बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल हॉटलाइन, जिसके मुसन्निफ़ हैं इरशाद अल असर जाफरी, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ओ कर्नल साहब, आप फरमाइए, कैसे फ़ोन किया? कर्नल शमून ने इस मर्तबा नरम लहजे में कहा, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि कहीं गैर मुल्की एजेंटों की वजह से आपको कोई परेशानी तो नहीं है? दूसरी तरफ से कर्नल डेविड की आवाज़ सुनाई दी। नहीं नहीं कर्नल साहब, भला किसी में इतनी जुर्रत है कि वो कर्नल शमून को परेशान करे? कर्नल शमून ने गरूर से कहा। कर्नल साहब, इस वक्त 4 ममालिक के एजेंट इसराइल में मौजूद होंगे। उन एजेंटों में अली इमरान, कर्नल फरीदी और मेजर प्रमोद बहुत ज़्यादा शोहरत के हामिल हैं, और अब कुछ अरसा से कर्नल जैद ने भी सीक्रेट फील्ड में अपना मुकाम बना लिया है। उन सब को यही शक है कि इस कार्रवाई में इसराइल मुलव्विस है, और उसी शक की बिना पर उन्होंने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी है। कर्नल डेविड की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल साहब, ये लोग आपको तो परेशान कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। ये सच है कि इमरान और कर्नल फरीदी इसराइल के खिलाफ हरकत में आए, लेकिन मैंने उन्हें सफाए हस्ती से ही मिटा दिया है। कर्नल साहब, उनकी हड्डियां भी जलकर कोयला हो चुकी हैं। कर्नल शमून ने तंज भरे लहजे में कहा। क्या इमरान और कर्नल फरीदी हलाक हो चुके हैं? नहीं, नामुमकिन। दूसरी तरफ से कर्नल डेविड की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल शमून के चेहरे पर मौजूद तंजिया मुस्कुराहट और ज़्यादा गहरी हो गई। ये आपके लिए नामुमकिन बात होगी, लेकिन कर्नल शमून के गैज़ो गज़ब के तूफ़ान के सामने वो लोग खशो खाशाक की तरह बह गए हैं। कर्नल शमून ने मुतकब्बराना लहजे में कहा, नहीं, मैं जब तक उनकी लाशें अपनी आंखों से ना देख लूँ मुझे यकीन नहीं आएगा। कर्नल डेविड ने कहा, आप यकीन करें या ना करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उनकी हलाकत की रिपोर्ट सदर ममलिकत को भिजवा दी है। उन मारूफ एजेंटों के बाद कोई और एजेंट इसराइल आए और उन्होंने इसराइल के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश की तो उनका अंजाम भी उन दोनों जैसा होगा। ओके, गुड बाय। कर्नल शमून ने तंजिया और तकब्बुर के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, और फिर उसने रिसीवर भी क्रेडल पर रख दिया। अहमक कर्नल डेविड हमेशा ही पाकेशियाई एजेंटों से खौफजदा रहता है, कर्नल शमून ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कम इन, उसने बुलंद आवाज में कहा तो दरवाजा खुला और मैथ्यू अंदर दाखिल हुआ, जिसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। कर्नल शमून उसके चेहरे के तासुरात देखते ही समझ गया कि वो कामयाब लौटा है। सिल्वर लेबॉर्ट्री तक पहुंचने के लिए बलून इस्तेमाल किए गए हैं, और इससे पहले लेबॉर्ट्री के पावर हाउस को जदीद शुआओं से तबाह किया गया है। इमरान ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। चंद लम्हे पहले ही टाइगर वापस आया था और उसने ओब्राइन से अपनी मुलाकात की तफसील बताई थी। इमरान की बात के जवाब में टाइगर खामोश रहा। मिलने वाली इन मालूमात से भी हमें ये मालूम नहीं हुआ कि ये कार्रवाई किसने की है, और जब तक हमें ये मालूम ना हो हम अपनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इमरान ने कहा। टाइगर इमरान की इस बात के जवाब में भी कुछ न बोला, क्योंकि उसे खुद भी कुछ आइडिया नहीं था, और जहां इमरान जैसा शख्स उलझा हुआ था वहां भला टाइगर क्या अंदाज़ा लगा सकता था। इमरान जब से इसराइल आया था उस कोठी से बाहर नहीं निकला था। उसने यहीं बैठकर मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मालूमात नहीं मिली थीं। बॉस, इसराइल में मौजूद जिहादी ग्रुप इसराइली हुकूमत के राजों से आगाह रहते हैं, और तमाम जिहादी ग्रुप्स से आपके ताल्लुकात हैं। आप उनसे पूछें, हो सकता है कि कोई ग्रुप इस बारे में जानता हो। टाइगर को अचानक ही इसराइल के जिहादी ग्रुप्स का ख्याल आया तो उसने चौंकते हुए कहा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं ये कोशिश कर चुका हूँ। वो लोग भी इस बारे में कुछ नहीं जानते, इमरान ने कहा। फिर इससे पहले कि टाइगर इमरान की बात के जवाब में कुछ कहता, कमरे का दरवाज़ा खुला और जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। बॉस, हमारी कोठी को घेरा जा रहा है, जोसेफ ने तेज लहजे में कहा।
فوراً ہی ساتھ والی کوٹھی میں شفٹ ہو جاؤ، یہ جو کاروائی کرتے ہیں انہیں کرنے دو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹائیگر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ باس، میں جوانا کو بھی بلا لاتا ہوں، جوزف نے کہا، اور پھر وہ برق رفتاری سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ عمران نے کمرے کے دروازے کے قریب دیوار پر ایک جگہ پر مخصوص انداز میں 3 مرتبہ ہاتھ مارا تو چند فٹ آگے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل اپنی جگہ سے سرک گئی اور دیوار میں ایک خلا نظر آنے لگا۔ عمران اور ٹائیگر اس خلا کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ خلا کے قریب پہنچے، جوزف اور جوانا بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ خلا کی دوسری جانب سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ وہ چاروں سیڑھیوں پر پہنچے تو عمران نے یہاں بھی دیوار پر ایک جگہ 3 بار ہاتھ مارا تو خلا بند ہو گیا اور وہاں اندھیرا چھا گیا۔ ٹائیگر نے جیب میں سے سیل فون نکال کر اس کی ٹارچ روشن کی اور پھر وہ نیچے اترنے لگے۔ تقریباً 19-20 سیڑھیوں کے بعد ایک سرنگ نما راستہ آ گیا۔ وہ اس راستے پر چلنے لگے۔ تقریباً 1-1.5 منٹ بعد وہ دوسری کوٹھی میں پہنچ چکے تھے۔ ان کی پہلے والی کوٹھی میں آگ لگانے والے بم اور میزائل برسائے جا رہے تھے۔ اس کوٹھی میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ آگ اس قدر بھڑک چکی تھی کہ اس کی تپش انہیں دوسری کوٹھی کے کمرے میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جوزف، تم یہاں بھی گیٹ پر چلے جاؤ، اور جوانا، تم چھت پر جا کر گرد و پیش پر نظر رکھو، عمران نے جوزف اور جوانا کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ اسی لمحے عمران کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عمران نے جیب سے سیل فون سیٹ نکالا اور کال اوکے کا بٹن پریس کر دیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن اسپیکنگ، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ شکر ہے عمران صاحب، آپ کی آواز سننے کو ملی۔ ہماری رہائشی کوٹھی تو آگ اور دھوئیں کے سمندر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ دوسری طرف سے صفدر کی مطمئن آواز سنائی دی۔ تم لوگ 39 میں آ جاؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے کال منقطع کر کے سیٹ جیب میں رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد صفدر، نعمانی اور تنویر وہاں آ گئے۔ عمران صاحب، ہماری کوٹھی پر GP7 نے ریڈ کیا ہے، نعمانی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ GP5 سائنسدانوں کی تلاش کا کام کر رہی ہے اور GP7 کے ذمے غیر ملکی ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کرنا ہے، عمران نے اثبات کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اگر GP5 سائنسدانوں کو تلاش کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان سائنسدانوں کی گمشدگی میں اسرائیل کا ہاتھ نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ اگر GP5 واقعی تلاش کر رہی ہے، کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی تو، تنویر نے کہا۔ اس بات نے تو مجھے الجھا دیا ہے، اب تک کچھ بھی واضح نہیں ہوا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، مس جولیا اور چوہان کی طرف سے کوئی رپورٹ ملی؟ نعمانی نے پوچھا۔ نہیں، تم انہیں فون کر کے پوچھ لو کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، عمران نے نعمانی سے کہا۔ جی بہتر، نعمانی نے مختصراً کہا، اور پھر اس نے اپنی جیب میں سے سیل فون نکالا اور نمبر پریس کرنے لگا، جبکہ عمران نے آنکھیں بند کی اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ عمران صاحب، مس جولیا اور چوہان کے سیل فون آف ہیں، نعمان نے کہا تو عمران نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت GP7 کی قید میں ہیں، عمران نے کہا۔ ہمیں فوری طور پر GP7 کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کرنا چاہیے، تنویر نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ جولیا اور چوہان حلوہ نہیں ہیں کہ GP7 انہیں نگل جائے گی۔ وہ ایسی ہڈی ہیں جو GP7 کے حلق میں پھنس گئی تو اس کا سانس لینا بھی ممکن نہیں رہے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور راکی اندر داخل ہوا۔ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران صاحب، ایک بری خبر ہے، مس جولیا اور چوہان صاحب GP7 کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں۔ کرنل شمون ان پر تشدد کے بعد انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، راکی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ سائنسدانوں کے بارے میں کچھ معلوم ہوا، عمران نے اس سے پوچھا۔ راکی عمران کی بات سن کر حیران ہوا۔ اس کے خیال کے مطابق تو اس خبر سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو پریشان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن عمران نے اس خبر کو اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ اسے اپنے ساتھیوں کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ سائنسدانوں کے لیے پریشان تھا۔ راکی صاحب، ہمارے ساتھی GP7 کے لیے ترنے والا نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ سچویشن ہمارے لیے نئی ہے۔ ہم سینکڑوں مرتبہ ایسی سچویشنز سے گزر چکے ہیں، لہٰذا آپ بھی مس جولیا اور چوہان کے لیے پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ان سب نے ہی راکی کے چہرے کے تاثرات سے
اس کے دل کی بات پڑھ لی تھی، اس لیے صفدر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ لوگ اس قدر مطمئن ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ روکی نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب نے آپ سے پوچھا تھا کہ سائنسدانوں کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوئی ہے آپ کو؟ نعمانی نے کہا، لارڈ میکالے کا پی اے ہے جس کا نام شیفرڈ ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ سائنسدانوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ روکی نے کہا، تو پھر کہاں ہے یہ شیفرڈ؟ عمران نے کہا، آپ حکم دیں میں ابھی جا کر اسے لے آتا ہوں۔ روکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، نعمانی تم روکی کے ساتھ چلے جاؤ۔ عمران نے نعمانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوکے عمران صاحب۔ نعمانی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر روکی اور وہ کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ عمران، ہمیں جی پی 7 کے ہیڈ کوارٹر پر کارروائی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کرنل شمون انہیں ہوش میں لائے بغیر ہی ہلاک کر دے۔ تم تو خود بخود ہوش میں آ جاتے ہو، لیکن ہم میں سے کوئی اور خود بخود ہوش میں نہیں آتا۔ تنویر نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عمران صاحب اس وقت چونکہ اور کوئی کام نہیں ہے، اس لیے تنویر کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ صفدر نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا تو عمران نے اثبات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ اوکے، تم اور تنویر جی پی 7 کے ہیڈ کوارٹر چلے جاؤ، جوانا کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ عمران نے کہا، وہاں ہر قسم کی کارروائی کی ہمیں آزادی ہوگی نا؟ تنویر نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا، ہاں تم اس کارروائی کے انچارج ہو، جو چاہو کرنا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو عمران، آؤ صفدر۔ تنویر نے جوش اور مسرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پہلے عمران سے اور پھر صفدر سے کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ انہوں نے جوانوں کو بلایا اور پھر ان کی کار جی پی 7 کے ہیڈ کوارٹر کی طرف دوڑنے لگی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا اور کار کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ کار کے خفیہ خانوں میں ان کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ سائنٹیفک سیکیورٹی سسٹم کو جامد کر دینے والی جدید ترین اہم مشین بھی کار میں موجود تھی، اور جی پی 7 کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے سے پہلے ہی صفدر نے وہ مشین بھی خفیہ خانے سے نکال لی تھی۔ جی پی 7 کے ہیڈ کوارٹر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا، البتہ گیٹ سے آگے کچھ فاصلے پر رکاوٹیں موجود تھیں۔ گیٹ پر بہت سے مسلح افراد موجود تھے۔ تنویر نے مین گیٹ کراس کر کے کار گارڈ پوسٹ کے قریب روک دی۔ بہت سے مسلح افراد کار کے گرد آ گئے۔ ہمارا تعلق جی پی 5 سے ہے اور ہمیں کرنل ڈیوڈ صاحب نے ایک خصوصی پیغام دے کر بھیجا ہے۔ وہ پیغام ہم نے کرنل شمون صاحب کو دینا ہے۔ کرنل صاحب کو اطلاع دی جائے۔ تنویر نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ تنویر کی بات سن کر وہاں کھڑے ہوئے تمام مسلح افراد مطمئن ہو گئے۔ ایک آدمی پوسٹ گارڈ کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے صفدر نے ایم مشین آن کر دی۔ ایم مشین کا پہلے سرخ بلب روشن ہوا اور پھر وہ سبز ہو گیا۔ جیسے ہی بلب کا رنگ سبز ہوا، صفدر نے تنویر اور جوانا کو اشارہ کیا اور پھر وہ تینوں کار سے نیچے اترے۔ جی پی 5 کا نام سن کر چونکہ تمام مسلح افراد مطمئن ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے ان تینوں کے کار سے نیچے اترنے کو اہمیت نہ دی، لیکن پھر وہ کیونکہ صفدر، تنویر اور جوانا کے ہاتھوں میں سائلنسر لگے مشین پسٹل دکھائی دیے تھے، لیکن اب انہیں چونکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان تینوں کے مشین پسٹل سے بیک وقت گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور ایک ساتھ ہی درجنوں چیخیں بلند ہوئیں۔ درجنوں افراد زمین پر گرے اور ذبح کیے ہوئے مرغے کی طرح اچھلنے لگے۔ صفدر فائرنگ کرتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ مین گیٹ بند کر کے واپس پلٹا تو تمام افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ جوانا نے پوسٹ گارڈز کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ یہ تمام کارروائی محض چند سیکنڈوں میں ہی مکمل ہو گئی۔ ایم مشین کار پر موجود تھی، اس لیے وہ مطمئن تھے کہ سائنسی حفاظتی نظام کا کوئی حربہ ان پر استعمال نہیں ہوگا۔ گیٹ پر موجود تمام افراد کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ آگے بڑھنے لگے۔ ابھی وہ چند فٹ ہی چلے تھے کہ فضا فائرنگ کی تیز آواز سے گونج اٹھی۔ وہ تینوں ہی زمین پر گر گئے اور کلا بازیاں کھانے لگے۔ گولیاں ان کے آس پاس سے گزرنے لگیں۔ کمروں کی طرف سے کوئی 14-15 افراد آئے تھے جو مشین گنوں سے لیس تھے اور انہوں نے ہی ان پر فائرنگ کی تھی۔ صفدر، تنویر اور جوانا رولنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہوئے اور ساتھ ہی ان تینوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ ان کی فائرنگ کے نتیجے میں وہ 14-15 افراد موت کا رقص کرنے لگے۔ گھومتے گھومتے وہ زمین پر گرنے اور اچھلنے لگے۔
موت کا یہ کھیل چند منٹوں تک جاری رہا۔ اب سامنے کوئی بھی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تینوں زمین سے اٹھے اور اصل عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کی سماعت کی تمام تر حسیات پوری طرح بیدار تھیں۔ پیدا ہونے والی معمولی سی آواز کو بھی وہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں مشین پسٹل تھے اور وہ نہایت احتیاط سے قدم بڑھا رہے تھے۔ اچانک ہی انہیں چھت پر کسی کی جھلک دکھائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں پرندوں کی طرح اڑے اور دور دور جا گرے۔ ایک آدھ ساتھ کا ہی فرق پڑا تھا، کیونکہ جہاں وہ ایک ساتھ پہلے موجود تھے وہاں ایک زبردست ہینڈ گرنیڈ آ کر گرا تھا اور ایک زبردست دھماکہ ہوا تھا۔ اگر وہ اڑ کر دور نہ جا گرتے تو یقیناً ان تینوں کے جسموں کے پرخچے اڑ جانے تھے۔ اب بھی ہینڈ گرنیڈ کے کئی ٹکڑے ان کے قریب آ کر گرے تھے۔ تنویر زمین پر گرنے کے بعد ایک بار پھر ہوا میں بلند ہوا۔ اس کی اڑان بہت ہی اونچی تھی۔ ہوا میں بلند ہوتے ہوتے اس کے مشین پسٹل کا رخ چھت کی طرف ہوا۔ اس نے بغیر تامل ٹریگر دبایا تو پہلے ایک چیخ بلند ہوئی اور اگلے ہی لمحے ایک اور فلک شگاف دھماکہ ہوا۔ چھت پر موجود آدمی نیچے ایک اور ہینڈ گرنیڈ پھینک رہا تھا کہ تنویر کے مشین پسٹل سے نکلی ہوئی گولیوں کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے ہینڈ گرنیڈ وہیں چھت پر گر گیا۔ چھت کا بھی کافی حصہ اڑ گیا اور اس آدمی کے جسم کے چیتھڑے بھی اڑ گئے۔ ان تینوں کی آنکھیں سرچ لائٹ کی طرح چاروں طرف گردش کر رہی تھیں، لیکن اب انہیں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لہٰذا وہ ایک بار پھر کمروں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ بہت زیادہ محتاط تھے، ان کے کان کوئی آواز سننے کے لیے بے چین تھے، آنکھیں کسی کو دیکھنے کے لیے مضطرب تھیں اور مشین پسٹلز گولیاں اگلنے کے لیے بے قرار تھی۔ وہ محتاط قدموں سے چلتے ہوئے کمروں کے قریب پہنچ گئے۔ کمروں تک پہنچتے ہوئے ان کا سامنا مزید کسی سے نہیں ہوا، جبکہ پوری بلڈنگ پر گہرا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ جوانا، تم یہیں ٹھہرو، ہم کمروں کی تلاشی لیتے ہیں، تنویر نے جوانا سے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جوانا برآمدے میں رک گیا جبکہ صفدر اور تنویر کمروں کی تلاشی لینے لگے۔ ایک کمرے میں انہیں جولیا اور چوہان نظر آ گئے۔ وہ دونوں بے ہوش تھے اور راڈز والی کرسیوں پر جکڑے ہوئے تھے۔ راڈز والی کرسیوں پر جکڑے ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ بھی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ صفدر اور تنویر نے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو انہیں ایک دیوار میں الماری نظر آئی۔ صفدر الماری کی طرف بڑھا، اس نے الماری کھولی تو اس میں میڈیکل باکس موجود تھا اور میڈیکل باکس میں اینٹی گیس انجیکشن بھی موجود تھے۔ صفدر نے ایک انجیکشن اور سرنج اٹھائی، اسی لمحے اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے تنویر کی طرف دیکھا، تنویر ریت کی خالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح نیچے گر رہا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھ سے انجیکشن اور سرنج فرش پر جا گری اور پھر وہ بھی تنویر ہی کی طرح نیچے گرا اور اس کا دماغ تاریکیوں میں گم ہو گیا۔ روشی نے حال کا جائزہ لیا۔ حال میں چند افراد ہی موجود تھے۔ روشی ایک کونے والی میز کی طرف بڑھی۔ سمارٹ ہوٹل شہر کا معروف ہوٹل تھا اور یہاں ہر وقت گاہکوں کا رش رہتا تھا، لیکن آج اس کا حال خالی تھا تو اس کی وجہ موسم تھا۔ کئی ہفتوں بعد سورج نے اپنی شکل دکھائی تھی اور چونکہ آج چھٹی کا دن بھی تھا اس لیے سارا شہر ہی سمندر کے کنارے دوڑ گیا تھا۔ ایسے موسم کو انجوائے کرنے اور سن باتھ لینے کا مزہ دریا اور سمندر کے کنارے ہی آتا تھا۔ شہر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ساحل سمندر تھا، اس لیے جب بھی ایسا موسم ہوتا تھا تو سارا شہر ہی دیوانہ وار سمندر کی طرف بھاگتا تھا اور ایسے میں شہر تقریباً ویران ہو جاتا تھا۔ آج بھی شہر پر ویرانی چھائی ہوئی تھی، سڑکیں سنسان تھی، شاپنگ سینٹرز اور ہوٹلز وغیرہ ویران دکھائی دے رہے تھے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا لیکن اس کے باوجود سمارٹ ہوٹل کا حال تقریباً خالی ہی تھا۔ روشی ایک میز پر بیٹھ چکی تو ویٹر فوراً اس کے قریب آ گیا۔ یس مادام، ویٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا تو روشی نے اسے کھانے کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی میز پر کھانا سرو کر دیا گیا اور وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کھانے میں مصروف تھی کہ اس کی نظر ایک جوڑے پر پڑی۔ عورت اور مرد دونوں ہی خوبصورت تھے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ روشی کے قریب میز پر آ کر بیٹھ گئے۔ وسکی کی بوتل لاؤ۔ روشی نے مرد کی آواز سنی تو اس نے برا سا منہ بنایا اور ایک بار پھر کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جونی ڈیئر، بس کرو، تمہیں چڑھ جاتی ہے۔ روشی کھانے سے فارغ ہوئی تو اس نے عورت کی آواز سنی۔ روشی نے سرسری انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھا۔ بوتل اب ختم ہو چکی تھی جبکہ مرد کے ہاتھ میں
وسکی سے بھرا ہوا ایک گلاس تھا۔ ارے نہیں چڑھتی ڈیئر، میں تو ایک اور بوتل منگواؤں گا۔ ویٹر، وسکی کی ایک بوتل اور لاؤ، مرد نے پہلے اپنی ساتھی عورت سے کہا اور پھر اس نے ویٹر کو آواز دی۔ روشی ہاتھ دھو کر واپس آئی تو ان کی میز پر شراب کی ایک اور بوتل آ چکی تھی۔ روشی نے ویٹر کو اشارے سے بلایا اور اسے کافی کا آرڈر دیا۔ چند منٹوں بعد اسے کافی سرو کر دی گئی اور وہ کافی سپ کرنے لگی۔ ماریا ڈیئر، تمہیں پتا ہے کہ ایک بہت ہی دلچسپ ڈرامہ چل رہا ہے۔ مرد، جس کا نام اس کی ساتھی عورت نے جونی لیا تھا، نے جھولتے ہوئے کہا۔ کون سے تھیٹر میں چل رہا ہے یہ ڈرامہ؟ ماریا نے دلچسپی سے پوچھا۔ لگتا تھا کہ اسے ڈراموں سے بہت لگاؤ ہے۔ ماریا ڈیئر، یہ سٹیج ڈرامہ نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی خطرناک ڈرامہ ہے جس میں اب تک درجنوں لوگ مارے جا چکے ہیں اور ابھی سینکڑوں لوگ اور مارے جائیں گے، جونی نے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم زیادہ پی لیتے ہو تو بہک جاتے ہو، ماریا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم سمجھ رہی ہو کہ میں بہک گیا ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ ملکوں کے درمیان ایک دلچسپ اور خونی ڈرامہ ہے۔ اسرائیل، کافرستان، پاکیشیا، بلغاریہ اور اراڈان کے سائنسدان ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے اور پھر تمام سائنسدان اغوا ہو گئے۔ اب پانچوں ممالک ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں اور ان کے ایجنٹ ایک دوسرے کو قتل پہ قتل کیے جا رہے ہیں، جونی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی دلچسپ ڈرامہ اس کے سامنے ہوا ہو اور وہ اس کی تفصیل بتا رہا ہو۔ تم باقی ماندہ شراب پی لو، اس کے بعد میں تمہیں تمہارے فلیٹ پر چھوڑ آتی ہوں، ماریا نے بیزار لہجے میں کہا۔ روشی پہلے تو بیزاری سے ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن پاکیشیا اور سائنسدانوں کا ذکر سن کر وہ چونکی اور توجہ سے ان کی باتیں سننے لگی، لیکن بظاہر وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھی، صرف کافی پی رہی تھی۔ تم میری باتوں پر یقین نہیں کر رہی ہو، نہ کرو، معاملہ ہی ایسا ہے کہ میں تمہیں کوئی ثبوت نہیں دکھا سکتا، جونی نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنے کاندھے بھی اچکائے۔ مجھے تمہاری بات پر یقین آ گیا، اب اٹھو، میں تمہیں تمہارے فلیٹ پر پہنچا دوں، ماریا نے کہا۔ تمہارا شکریہ، تم جا سکتی ہو، میں اپنے فلیٹ تک خود جا سکتا ہوں، جونی نے ناراض سے لہجے میں کہا۔ اب زیادہ ناراضگی مت دکھاؤ، اٹھو، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ اور کہاں ہے تمہارا والیٹ؟ میں وسکی کا بل ادا کر دوں، ماریا نے اس مرتبہ بے تکلفانہ انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جونی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر والیٹ نکال لیا اور والیٹ میں موجود تمام ڈالرز نکال لیے۔ اس کے بعد اس نے ویٹر کو بلایا اور بل لانے کے لیے کہا۔ روشی نے بھی اسی دوران اپنا بل ادا کر دیا۔ اٹھو، اب چلیں، ماریا نے جونی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم اکثر میرا والیٹ خالی کر دیتی ہو، جونی نے ناراض سے لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں اکثر تمہارے بیزار لمحوں کو خوشیوں میں بھی تو بدل دیتی ہوں، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ہال کے دروازے کی طرف بڑھے، جبکہ روشی ان سے پہلے ہی اٹھ کر باہر پارکنگ میں آ گئی تھی جہاں اس کی کار موجود تھی۔ ماریا اور جونی بھی ہال سے باہر آ کر پارکنگ کی طرف بڑھے اور نیلے رنگ کی ایک کار میں سوار ہو گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ماریا بیٹھی تھی جبکہ جونی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ 5 ممالک کا ذکر روشی کے لیے دلچسپی کا باعث تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پاکیشیا اور اسرائیل کے تعلقات نہیں ہیں، اسرائیل پاکیشیا کو اور پاکیشیا اسرائیل کو دشمن سمجھتا ہے۔ پھر وہ دونوں کیسے ایک ہی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے؟ نہ صرف یہ 2 ممالک بلکہ بلغاریہ، کافرستان اور اراڈان بھی اس پروجیکٹ میں شریک تھے۔ اس کے ذہن میں کئی سوال ابھر رہے تھے اور صرف جونی ہی اس کے سوالوں کے جواب دے سکتا تھا، لہٰذا اس نے جونی سے معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جونی اور ماریا کی کار گرین روڈ کی طرف جا رہی تھی۔ روشی نہایت احتیاط سے ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ پھر ان کی کار لارڈ پلازا کے پارکنگ میں پہنچ کر رک گئی۔ وہ دونوں کار سے نیچے اترے۔ ماریا پلازا سے باہر جانے لگی جبکہ جونی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روشی بھی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جونی دوسری منزل پر پہنچ کر فلیٹس کی طرف بڑھا اور پھر ایک فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا اور چابی سے تالا کھولنے لگا۔ جب وہ فلیٹ میں داخل ہو گیا تو روشی اس دروازے تک پہنچی اور اس نے ڈور بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ کون؟ چند لمحوں بعد جونی نے دروازہ کھول کر روشی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ماریا کی فرینڈ لکی ہوں، روشی نے خوبصورت انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو اندر آ جاؤ، جونی نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں جانتی ہوں ماریا ایک بے وفا عورت ہے
وہ مجھ سے اکثر تمہارا ذکر کرتی رہتی ہے، لیکن اس تذکرے میں زیادہ تر وہ تمہارا مذاق اڑاتی ہے۔ وہ تمہارا والٹ خالی کر کے تمہیں بے وقوف بناتی ہے اور تم کچھ بھی نہیں بولتے۔ روشی نے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، ماریا ایک لالچی عورت ہے، لیکن کیا کروں، وہ میری دوست ہے، جونی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فلیٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ تم اگر چاہو تو میں تم سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ماریا سے کم عمر ہوں، اس سے زیادہ خوبصورت بھی ہوں، اور لالچی بالکل نہیں ہوں، کبھی بھی ڈالرز کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ روشی نے کہا، تم جیسی خوبصورت اور سمارٹ لڑکی سے دوستی تو میری خوش قسمتی ہے۔ میں آج سے ماریا کی دوستی پر لعنت بھیجتا ہوں، اب صرف تم میری دوست ہو۔ جونی نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا، مجھے پارکنگ میں ابھی ماریا ملی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ تم کسی ڈرامے کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا ہے ڈرامہ؟ مجھے تو ڈرامے کا بہت ہی شوق ہے، روشی نے کہا۔ میں ایک تھیٹر ڈرامے کا ذکر کر رہا تھا، آج کل وہ بہت پسند کیا جا رہا ہے، کسی دن چلیں گے دیکھنے۔ روشی کی بات سن کر جونی ایک لمحے کے لیے چونکا، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا اور نارمل انداز میں بولا، ماریا بتا رہی تھی کہ تم اس ڈرامے کے سلسلے میں کئی ملکوں کا نام بھی لے رہے تھے۔ روشی نے اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو جونی کی آنکھوں میں ایک دم سختی کے تاثرات ابھر آئے۔ کون ہو تم؟ جونی نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ میں لکی ہوں، پہلے ماریا کی دوست تھی، اب تمہاری دوست ہوں، روشی نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ ریوالور کی طرف اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تم شاید اسے کھلونا سمجھ رہی ہو، یہ انتہائی خطرناک ریوالور ہے، اور میں تمہیں اپنے نشانے کے بارے میں بھی بتا دوں، میرا نشانہ اتنا پختہ ہے کہ میں اڑتی ہوئی چڑیا کا صرف ایک پر اڑا سکتا ہوں، جونی نے کرخت لہجے میں کہا۔ اچھا، یہ سچ مچ کا ریوالور ہے؟ میں اسے کھلونا ہی سمجھ رہی تھی، ذرا دکھانا مجھے، روشی نے معصوم سے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے جونی کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا، لیکن جونی نے ریوالور والا ہاتھ فوراً ہی پیچھے کر لیا۔ زیادہ سمارٹ مت بنو لڑکی، ورنہ ماتھے میں سوراخ ہو جائے گا، جونی نے غراتے ہوئے کہا۔ میں تو ہوں ہی سمارٹ، مجھے بننے کی کیا ضرورت ہے، روشی نے ایک اور ادا کے ساتھ کہا۔ شٹ اپ، میں بکواس سننے کا عادی نہیں ہوں، جلدی سے بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئی ہو، جونی نے کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور روشی کے ماتھے پر رکھ دیا۔ میرا نام لکی ہی ہے، اور میں تم سے اس ڈرامے کے بارے میں پوچھنے آئی ہوں جس کا ذکر تم ماریا سے کر رہے تھے، روشی نے ریوالور سے خوفزدہ ہوئے بغیر نارمل لہجے میں کہا۔ ماریا نے تم سے ڈرامے کا ذکر کیا ہے؟ جونی نے روشی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، سمارٹ ہوٹل میں نے تم دونوں کی باتیں سنی ہیں، روشی نے کہا۔ اوہ، تو تم ہمارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہو، جونی نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، روشنی نے اثبات کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ تمہارا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ جونی نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہاری باتوں میں بہت تجسس تھا، ایک ڈرامے میں 5 ممالک کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں یہ بات پوچھنے کے لیے تمہارے پیچھے آئی ہوں، لیکن تم نے بجائے میری بات کا جواب دینے کے مجھ پر یہ گن تان لی ہے، روشی نے ایک مرتبہ پھر معصوم سے لہجے میں کہا تو جونی نے اس کی آنکھ میں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بہت ہی گہری لڑکی ہو، تم آسانی سے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گی، جونی نے کہا۔ میں نے سب کچھ بتا دیا، اب تم بھی بتا دو نا پلیز، روشی نے بدستور معصومیت سے کہا۔ تم ادھر دیوار کی طرف منہ کر لو، جونی نے ریوالور اس کے ماتھے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ارے کیا ارادے ہیں تمہارے؟ روشی نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم سے معلومات حاصل کرنے کے لیے تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کرنا پڑے گا۔ تم یا تو کسی مجرم تنظیم سے تعلق رکھتی ہو یا پھر سیکرٹ ایجنٹ ہو، تم عام لڑکی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب چلو میرے حکم پر عمل کرو، ورنہ میں تمہاری کھوپڑی کے پرخچے اڑا دوں گا، جونی نے سخت لہجے میں کہا۔ روشی نے کندھے اچکائے اور پھر وہ مڑنے لگی۔ اسی لمحے جونی نے ریوالور والا ہاتھ بلند کیا، اس کا ارادہ روشی کی کن پٹی پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کرنے کا تھا۔ اس کے بعد وہ روشی کو باندھ کر اس پر تشدد کر کے اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ جونی کا ریوالور روشنی کی کن پٹی پر لگتا، وہ یکدم نیچے بیٹھ گئی، اور نیچے بیٹھتے ہی اس نے جونی کے دونوں گھٹنوں پر ضرب لگائی۔ نتیجے کے طور پر جونی الٹ کر کرسی سے جا ٹکرایا۔
اس کی کمر اور سر پر چوٹ لگی، لیکن وہ سپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ریوالور کا رخ روشی کی طرف کرنا چاہا، لیکن روشی کی لات بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور اس کے پاؤں کی ٹھوکر جونی کے ریوالور والے ہاتھ پر پڑی۔ ریوالور جونی کے ہاتھ سے نکل کر چھت کی طرف گیا۔ روشی عقاب کی طرح اڑی اور اگلے ہی لمحے جونی کا ریوالور اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ روشی نے فضا میں ہی ریوالور کا رخ جونی کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا۔ جونی نے بچنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ بچ نہ سکا۔ گولی نے اس کا آدھا کان اڑا دیا۔ جونی یکدم ساکت ہو گیا اور کینہ توز نظروں سے روشی کو دیکھنے لگا۔ میں نے تمہارے کان پر ہی گولی چلائی تھی، اس لیے تمہارا کان اڑ گیا۔ اگر میں تمہاری کھوپڑی پر فائر کرتی تو تمہاری کھوپڑی اڑ جاتی، روشی نے طنزیہ لہجے میں کہا تو جونی خاموش رہا۔